ہے عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اوشم میری سالس ہے عالم تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ناظرین، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ موضوع جاری ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند، میرے آقا کی پسند۔ ہم نے گفتگو کی عصر سے مغرب کے درمیان، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ لباس اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کلر، رنگ جو ہے وہ کون سے پسند تھے، اس پر ہم نے جانا۔ اب ہم بات کریں گے نبی پاک کی پسندیدہ خوشبو، اور خوشبو پسند کتنی تھی اس پر بھی بات کریں گے۔ ویسے تو خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہکے، پیارے آقا تو ایسے مہکتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جایا کرتی۔ اس پر بہت خوبصورت احادیث اور واقعات موجود ہیں، اس پر بات کریں گے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگلا جو سیشن ہے اس کا سٹارٹ جو ہے ہم ہمارے سندھی اور پشتو بھائیوں کے لیے بھی ان کی دلجوئی کا سامان کریں۔ ابو رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سندھی نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں، پشتو بھی پڑھتے ہیں۔ دو شعر ہمیں سندھی نعت کے بھی سنا دیں اور پشتو نعت کے بھی، اور پھر ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلبل یماد گلو گلستان یادوا، بلبل یماد گلو گلستان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادوا، بلبل یماد گلو گلستان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی عرب یادیگی، وطن دا ہاشمی نبی عرب یادیگی، زدل تیم مجم کے عرب یادیگی، زدل تیم مجم کے عرب یادیگی، اکثر پتصور کی قدردان یادوا، اکثر پتصور کی قدردان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادوا، وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادوا۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا مفتی صاحب کا، یہی مدینہ شریف کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اسے نوازا۔ تو سندھی میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت شعراء نے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، ان میں سے ایک کلام ہے: ماں گھور پیریاں جے قد منتا، جاتے جاتے بیا تیرا رحمت تھی، ویو فرش عرش تے سوہنو سجن، ایڑی کے نصیب نہ عزت تھی، ماں گھور پیریاں جے قد منتا، جاتے جاتے بیا تیرا رحمت تھی، ویو فرش عرش تے سوہنو سجن، ایڑی کے نصیب نہ عزت تھی، جہ شہر میں
सुहोणो हलियो ऐं घुमियो उन शहर मके जो शान ॾिसो जे सवारीअ ते पिरी रखी कदम उन सवारीअ में वॾी ताक़त थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी मां घोर पिरीअ जे क़दमन तां जाते जाते वया उते रहमत थी माशाअल्लाह। वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिंधी भी और पश्तो भी, जिस भी ज़बान में नबी पाक का जिक्र हो वो अच्छा ही लगता है, प्यारा ही लगता है, सोना ही लगता है। और क्यों ना लगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है। मुफ्ती साहब, खुशबू, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को जब भी पढ़ते हैं खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और बड़ा पसंदीदा था, इसके बारे में क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी इब्तिदा में बयान किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ाती खुशबू ऐसी थी कि जो बेमिसलो बेमिसाल थी। वाह। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह तौर पर शारहीन हदीस ने ये लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम खुशबू के मोहताज नहीं थे। वाह वाह वाह। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुशबू लगाएं इसकी आपको हाजत नहीं थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से बल्कि पसीना मुबारक कि पसीना आम तौर पे ज़ाहिर है कि या तो बेबू होता है या बू वाला होता है। बू से मुराद यानी बदबू होती है आम तौर पे लोगों के, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो पसीना मुबारक था उसमें भी ऐसी खुशबू थी कि जो किसी इत्र के अंदर नहीं हुआ करती थी। जिस बच्चे के सर पर आप हाथ फेर देते तो शाम तक उसमें से खुशबू आया करती थी। बाज़ों को जो है आप अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह तौर पे बाज़ों ने लिखा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने, कि जब हमने हाथ मिलाया या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा हमारे चेहरे पर तो ऐसा लगा कि जैसे मुश्क के डब्बे में से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाला हो। और बाज़ वाक़ियात मिलते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जैसे किसी को बोसा दिया ख्वाब में आके, इमाम सखावी ने अल-क़ौलुल बदी के अंदर लिखा, तो 8 दिन तक जो है वो उनके चेहरे से और उनके घर से खुशबू आती रही। इसी तरह सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि उनकी 4 अहलिया थीं, बीवियाँ थीं, लेकिन वो कोई भी खुशबू में उनसे आगे नहीं बढ़ सकती थी। वजह ये थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा था, बीमारी दूर की थी और उनका जिस्म खुशबूदार होने लग गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ात के अंदर ही खुशबू मौजूद थी। फिर वो वाक़या भी सुनाए ना हुज़ूर, जो दुल्हन के लिए जो आप लेने आए थे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, कहा हुज़ूर मेरी बच्ची की शादी है। खुलासा वाक़े का ही है, हुज़ूर खुशबू दरकार है। अरब के लोग नाज़रीन वैसी खुशबू बड़ी पसंद करते हैं। आज भी आप हरमैन तय्यबैन जाएँ तो बहुत सारी खुशबू की दुकानें। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि एक गली में एक कंपनी की दुकान है, उसी कंपनी की दुकान दूसरी गली में भी है, लेकिन वहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो खुशबू शादी का मौका था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि कल आना, खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना, और एक रिवायत में कि लकड़ी का टुकड़ा भी साथ लाना। बहरहाल वो सहाबी आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से, अच्छा पसीना मुबारक भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिसमें अतहर पर गोया हाज़री देने गोया ऐसा लगता है ज़्यादा आता था, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पसीना निकालना शुरू किया और उनकी शीशी को भर दिया। नाज़रीन वो सहाबी भी कैसे, अकीदा भी कैसा, इश्क भी कैसा, दुल्हन के लिए इतर चाहिए और वो पसीना मुबारक लेके जाते हैं। और जब वो बेटी भी कितनी सआदतमंद है, वो दुल्हन भी कितनी सआदतमंद है, नबी पाक का उसने पसीना लगाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। अहादीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि वो घर मदीना मुनव्वरा में खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया, यानी वो पूरा घर ही मोहल्ले में महकने लग गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कलम रज़ा कैसे खामोश रह सकता है। आशिक आला, आशिक माहिर रिसालत आला हज़रत लिखते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो
پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ہو پھر چاہے دلہن پھول سرتا بقدم ہے تنے سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول سلطان زمن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا جس رستے سے گزر جاتے نا ناظرین، وہ رستہ مہک اٹھتا تھا. آج دنیا میں راستہ تلاش کرنے کے لیے بڑا مشہور ایک سلسلہ، ایک سسٹم شروع ہوا ہے، نیویگیشن سسٹم. ہمیں کوئی لوکیشن بھیج دیتا ہے، ہم نیویگیشن آن کرتے ہیں، راستہ پہنچ جاتے ہیں. صحابہ اکرام نے بھی ایک بڑا اچھا نیویگیشن سسٹم بنایا ہوا تھا. وہ کسی سے پوچھتے نہ تھے، گویا وہ گلی کے کنارے، اس روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے آ کر خوشبو بتا دیتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. مفتی صاحب ویسے یہ تو اس دور کا وقت تھا جب صحابہ کرام نے یہ خوشبوئیں سونگھی ہوں گی، یہ مناظر دیکھے ہوں گے. مگر آج بھی اگر عشق کی ناک ہو جی، اور آج بھی کوئی مدینے پہنچ جائے نا، آپ یقین کریں ناظرین، وہ فضائیں بتاتی ہیں، وہ ہوائیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اور ہی جگہ ہے، یہاں سے نبی پاک کا گزر ہوا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گے، مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ چاہیے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پرٹیکولر خوشبو پھر کون سی تھی؟ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا پسینے مبارکہ کی خوشبو کے حوالے سے دلہن والا واقعہ، تو یہ فقط ایک نہیں ہے. اللہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ کائنات کی ذہین ترین خواتین میں سے ایک گزری ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ. تو یہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جو ہے وہ بھرنا یہ شروع کیا. اور روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جمع کیا کرتے تھے اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. اچھا، اور یہی برکت جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا امام حسن و حسین کے اندر بھی خوشبو موجود تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے جنت کی خوشبو یہ آتی. تو یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تھی جو اہل بیت اطہار کو بھی نصیب ہوئیں. اب رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کوئی خوشبو استعمال کرنا، تو یہ دو وجہ سے تھا. ایک تو یہ کہ خوشبو میں اضافہ، کہ طبیعت سلیم اس بات کو پسند کرتی ہے. دوسرا یہ کہ امت کے لیے ایک سنت ہو جائے کہ بندہ استعمال کرے تو اس نیت سے استعمال کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، بالخصوص عود کے استعمال کے حوالے سے کہ عود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. اور یہ استعمال فرمانا ایک تو خوشبو کی صورت میں ہوا کرتا تھا، دوسرا اس کی دھونی لینے کے حوالے سے کہ عود کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے دھونی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیا کرتے تھے. اور اسی طرح عنبر کا استعمال، عنبر خوشبو جو ہوتی تھی اسے استعمال فرمایا کرتے تھے. مشک جو خوشبو ہوتی تھی اسے استعمال فرماتے تھے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتن یتطیب منہا،
کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک سکہ تھا، اس میں سے آپ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ سکہ کے بارے میں علماء نے دو طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کے پاس ڈبہ تھا خوشبو کا جس سے آپ استعمال فرماتے تھے، اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خوشبوؤں کا مجموعہ تھا، یعنی مختلف قسم کی خوشبوئیں اس کے اندر ملی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام اسے استعمال فرمایا کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض عطر ملتے ہیں جن کو مجموعہ کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے عطر اس کے اندر ملا دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ علیہ السلام استعمال فرماتے۔ اور ایک جو ہے وہ ریحان کا لفظ ملتا ہے۔ اچھا، ریحان کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں۔ ایک ریحان کا مطلب ایک تو خوشبو کی مخصوص قسم، اور دوسرا ریحان پھول کو بولتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو ریحان پیش کیا جائے، دیا جائے، تو اسے نہ لوٹائے، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہے۔ جنت سے آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیج جنت سے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بڑی خوبصورت بات علامہ بجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح میں لکھی کہ خوشبو کا ایک مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ جب خوشبو سونگے تو جنت کو یاد کرے۔ کہ خوشبو یہ جنت سے آئی ہے، تو جنت کی یاد جو ہے وہ خوشبو دلاتی ہے۔ تو خوشبو سونگتے ہوئے ایک توجہ اس طرف بھی ہو کہ جنت کے اندر خوشبو ہوگی، خوشبو کا مرکز ہے، 500 سال کی مسافت کے اوپر جو ہے فاصلے پر اس کی خوشبو آئے گی۔ تو خوشبو لگاتے ہوئے سونگتے ہوئے بندے کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے، بھی نیت ہو اور جنت کی یاد بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ چلے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری بات بتائی۔ تو آج ہم نے کچھ خوشبوئیں ہم نے بھی پڑھی تھیں، تو مشک اور عود یہ میرے ہاتھ میں ہمارے اسلام بھائی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں اچھی نیت سے ہمارے اسلام بھائی کو لگاتا بھی ہوں، اور باری باری زبان سے اپنی اپنی زبان میں ذرا خوشبوؤں کی بھی بات کر لیں۔ بھائی پنجابی والوں کو بھی بتائیں بھائی خوشبو لگایا کریں اور اچھی نیت سے لگائیں۔ اچھا، اس میں بھی نیت کا بڑا عمل دخل ہے، بڑی بہت زیادہ۔ امام غزالی نے تو اس حوالے سے بہت زبردست لکھا ہے۔ اچھا، امیر سنت نے یا تو واقعہ بیان کیا، فرمائے خود ہی کا تھا کہ خوشبو پہلے استعمال کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکھ دی، پھر سنت کی نیت سے اٹھا کے اس کو استعمال فرمایا۔ کیونکہ اصل میں خوشبو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں میں تفاخر چاہتے ہیں کہ میں نے کیسی خوشبو لگائی، مہنگی اچھی خوشبو لگائی، VIP خوشبو لگائی ہے، تو اگر یہ نیت ہے تو قیامت کے دن مردار کی بو آئے گی اس میں سے۔ اور اگر خوشبو لگانی ہے تو پھر اچھی نیت کے ساتھ، بہت ساری نیتیں علماء نے لکھی ہیں۔ سنت کی نیت کرے، لوگوں کے پاس جا رہا ہوں تو لوگوں کو راحت ملے گی اس سے، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف اس پہ نہیں پہنچے گی، تو اس نیت کے ساتھ اسے استعمال کرے گا۔ خوشبو عقل بھی بڑھاتی ہے۔ بالکل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جیسا کہ انہوں نے شروع میں بتایا، غالباً یہی بتایا تھا امام مناوی کے حوالے سے، کہ اس کے ذریعے سے طبیعت کے اندر جو فرحت آتی ہے، تو امام شافعی نے یہ فرمایا کہ اچھی خوشبو عقل کو بڑھاتی ہے۔ ہاں بھائی واہ، چلے میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ علماء کرام بھی ہیں، ان کو بھی خوشبو لگاؤں گا، ان کے دل میں خوشی داخل کروں گا، سنت بھی ہے، میں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہاں رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، کیا شان کے آقا کی لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے زیر حق، کہ ہے زیر پائے محمد، کیا شان اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
شان والے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ کھل کے پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر محمد ہمارے بڑی شان مفتی صاحب میمڑی میں جواب دیو کہ کوئی سنت جو توفو دیے تا ان کے کرو کرا ہوا ہے گنی گنا ہوا ہے یا منع کرا ہوا ہے کرو کرا ہوا ہے کون سی سنت یعنی اتر جو کوئی توفو دیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ترے چیزوں ان جو واپس نہیں لوٹائیوں یعنی گنی گننا ٹھیک ہے کڑو تو تکیوں بیو کھیر تیل تیل جی 7 چیزوں ذکر کی حدیثے میں تیل سے مراد بھی خوشبودار تیل تیجی چیز جو ہے وہ خوشبو ہے خوشبو انجلے واپس نہ لوٹان جو حکم ہے کہ اکڑی تو یہ ہلکی چیز ہوئی تھی نے دین وارے کے بھاری بھی نہ پونی گنن وارے کے بھی بھاری نہ پونی تو ان کے گنی نہ ہوئے لوٹائے نہ ہوئے واپسی اچھا کھیر چیا تو کھیرو میمڑی والی کھیر تو دودھ کے نا دودھ اچھا اکڑی بھی گالی بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر تھی رہی ہے تو پیارے آقا جو ذکر خیر تھی تا بھی خوشبو لگانا افضل ہے بہتر ہے ساری نیت سے بالکل ساری نیت سے لگانا علم دین جی محفل میں بھی لگانو جو ہے ان کے مستحب لکھے ہیں وہ مقامات کی جو لگا ہوا ہے نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جڑے حدیث بیان کرے لے وننا ہوا تو بدین سے پہلے اہتمام ان چیزوں کرنا ہوا کہ خوشبوڑا سلگانا ہوا پچھی خوشبو لگائے نے تخت وہی نے حدیثوں بیان کرنا ماشاءاللہ امام مالک کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے خوشبو لگاتے علم دین کی محفل ہو نبی پاک کا ذکر ہو محفل نعت ہو اجتماع ہو اس نیت سے بھی خود خوشبو لگائیں دوسروں کو لگائیں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے تو اور برکتیں ملیں گی وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے کافی ساری چیزیں ڈسپلے بھی ہیں جو آپ کو دکھانی بھی ہیں جی راشد بھائی کچھ خوشبو پر بات تو پنجابی وچ ایک زبان اپنی زبان میں بات کر لیں میں کالز بھی بتا رہے ہیں بہت ہیں پھر ہم غذا پر کھانوں پر آ جائیں گے انشاءاللہ جی خوشبو لاؤنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے لیکن اسی خوشبو لینے یا خوشبو دے حصول واسطے خوشبو حاصل کرنا واسطے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا جسم اقدس مشک بار آ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت دی ترغیب واسطے امت دی تعلیم واسطے عمل کریندے آئے کہ اچھی سنت اچھا طریقہ جاری ہو ونجے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اپنی خوشبو ہے اس وچ اضافے واسطے علماء ذکر کیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سراپا ہی اتنا شاندار ہے کہ اگر کوئی اور علامت کوئی اور معجزہ نہ بھی دتا ویندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدس جسم وچی اللہ تعالیٰ اتنا کمال اتنی خوبیاں رکھیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی ہونا واسطے دلیل دے طور تے کافی ہیں خوشبو دا استعمال کرنا چاہیے کئی خوشبوؤں دا ذکر حدیث پاک وچ بھی آیا کہ امبر عبیر اسی طرح اور بھی عود اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیتا انہاں شرف بخشیا عورتاں اور آدمیاں دونوں واسطے خوشبو لانا سنت ہے لیکن حدیث پاک دا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اے جی خوشبو دا انتخاب کریں جی خوشبو زیادہ ہوئے مہک زیادہ ہوئے لیکن ادا کپڑے وغیرہ ہوتے رنگ نہ ہوئے اور عورتاں واسطے بھی خوشبو سنت ہے لیکن عورتاں اے جی خوشبو دا انتخاب کریں جدا اگرچہ کپڑے ہوتے رنگ تے ہوئے لیکن ادی خوشبو زیادہ پھیلنا والی نہ ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک فرمان دا بھی خلاصہ یہ کہ اگر لوکاں دی رضا واسطے ہے لوکاں وچ آپ نے اپن وڈا ظاہر کرنا واسطے ہے لوکاں خوش کرنا واسطے اگر کوئی خوشبو لیسی بری نیت نال تے قیامت والے دن مردار والی خوشبو اس وچ اوسی تو خوشبو بھی اچھا کام ہے لیکن اگر سنت دی نیت کر لساں اچھی نیت کر لساں یعنی کسی بزرگ دی بارگاہ جا رہے ہیں علم دین پڑھن جا رہے ہیں مسجد وچ حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے مکے مدینے حاضری ہو رہی ہے اور احرام دی صورت وچ نہ ہوئے تا مسجد نبوی مسجد حرام دی تعظیم دی نیت نال بھی اسی خوشبو لا سکتے ہیں انہی محفل میلاد ہوندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر ہوندا اچھے موقعوں تے خوشبو لاؤنا تعظیم دی نیت نال ایک کار ثواب بھی ہے اور ایک محمود عمل ہے ماشاءاللہ جی اشتو اسلامی بھائیوں کے لیے تمام خوگو اسلامی روڑوں مدنی چینل کتن کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول بدن دا خوشبو نہ ڈاکو دا خیرہ اغیلہ دا خوشبو لگول ضرورت نو خو غیب بیاب زمونگا تربیت دا پارا او دا با یو سنت شی و عمل بشی نو پدی با مونگا عمل کو او دا با کلا مونگلا ثواب ملاوی گی چی پدی مونگا نیت بکو ولی چی
امیر اہل سنت شیخ طریقت صاحب علم و حکمت عالم نیت الحمدللہ مونږ له د نیتونو ذهن را کړی دی چې نیت به دا خوشبو چې لګې بوی به لګې په دې نیت به لګې د الله د رضا دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې زه عمل کوم نو انشاءالله ثواب به درته ملاویږي او که په دې نیت لګې چې زما به لغوندې عزت ډیریږي خلک به دومره لوی خوشبو لګو دومره ګران خوشبو لګولی دی نو هغې دپاره بیا کتابونو کې راغلی دي رس د قیامت به د هغه نه د مړي په شان د مردار بوی به د هغه نه راځي نو الله تعالی دې موږ له خپل ظاهري طور پر هم ښه بوی استعمال کولو توفیق راکړي او باطن دپاره الله تبارک وتعالی موږ له نیکیانو توفیق راکړي چې دې نه به انشاءالله زموږ د روح نه به انشاءاللہ خشته بوئی راضی انشاءاللہ ماشاءاللہ. عطر اگر کوئی آپ کو لگاتا ہے تو سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا ایک انداز تھا کہ وہ عطر اللہ ایامکم دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہارے دنوں کو مہکا دے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے. بلوچ مبلغ بھی موجود ہیں, کچھ خوشبو پر بات ہو جائے پھر انشاءاللہ نبی پاک کے پسندیدہ غذا جو ہے کھانے اور مشروبات پر بات کرتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو استعمال کو تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں یہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں پورے جسم آچے ہاں خوشبو اتا بھلے یہ امتیانی واسطے یہ ترغیب ہے کہ جیسے خوشبو استعمال بھی کرنا کہ خوشبو استعمال کرنے کے تو کہا کہ ماں شر نیت کرنے اور ہمارا ثواب ملی تھی یہ کہ عمل دار و مدار نیت سریں اگر میں شر نیت نہ کرنے کہ ماں تکبر واسطہ یا کسیا پیشداری نہ کے واسطہ اگر ماں خوشبو بجنے تو جس سے آئیے چے کل بروز قیامت کے حدیثانی کلا سے کہ یہ مردار خوشبو کہتے کہ کدی بھی موقع ملی کہ خوشبو جانے گے کہ پیسرا شر نیت بے کہاں اور نیت کرنے کے ثواب بھی مارا ملی تھی اور سنت اس طرح عمل بھی تھے. اگر کسی طرح اترے تحفہ دنتے کہ یہ منع مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمان ہے یہ خلاصہ ہے کہ چیا کہ یہ جیسے جنت ہے چیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ابو رضا بھائی سندھی بھائیوں کو بھی بتائیے ذرا. عطر شریف پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی عطر لگائن پیاری سنت ہے. پان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطر انی کرے نہ لگائندہ جو ان جی کا حاجت ہوئی بلکہ پان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت جی ترغیب جے لائے تو امت ان کے استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ پان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے جسم مبارک میں بہترین خوشبو عطا فرمائی جو پان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے پسینے مبارک میں بھی الحمدللہ خوشبو ہوئی. تو اساں جے لائے جے سنت ہے ان میں عظمت ہے تو اساں جدیں بھی ان کے استعمال کنداسے سنت جو ثواب بھی ملندو ایں اساں جی عزت میں بھی اضافو تھیندو. جو اساں جدیں بھی عطر لگائینداسے ان نیت سان لگایوں مانن کے ॾेखारण जे लाइ न बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सुन्नत सां जी नमाज खां पहिरियां अगर असां इतर शरीफ़ इस्तेमाल कयूं तो खुशू जो भी हिकु सबब आहे नमाज में भी सुकून ऐं राहत मिलंदी. ऐं इन खां अलावा महफ़िल नात में दीगर सुठियुनि महफ़िलनि में अगर असां लॻाईंदासीं इन नियत सां त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे त इंशाअल्लाह इन में ख़ूब बरकतूं मिलंदियूं. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. कॉल शामिल करते हैं नाज़रीन आपकी. जी تو زمان غلام مصطفیٰ دے اور جو کہ خبر نہ خبر قوم زما طول صاحبانو کا زما طرف اختر مبارک شاہ اور جو یہ درخواست کا غلام چې ما امیر اہل سنت سره ملاقات دعوت اسلامی سره ملاقات د مدنی چینل په ذریعہ کړی دی او زنن ډېر خوشاله یم او ما انشاءاللہ نیت کړی دی چې زما زوی د وکالو محمد عمر دی هغه به انشاءاللہ مفتی حسان صاحب غونډه کې کوشش کوم چې مفتی صاحب جوړ شي. ډېره مهرباني. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تاسو ډېره مهرباني تاسو عزت راکړو ډېره مننه او انشاءالله الله تاسو د نیت قبول کړي چې تاسو زوی محمد عمر انشاءاللہ مفتی حسن پشانت خدای دې مفتی جوړ کے انشاءاللہ. اور فرماتے ہیں کہ میری مطلب بظاہر کوئی آمد جامد نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ میری امیر سنت سے ملاقات دعوت اسلامی سے تعارف سب کچھ مدنی چینل کے ذریعے ہوا ماشاءاللہ. اور میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسی ماحول میں سے پڑھاؤں گا کہ انشاءاللہ وہ مفتی حسان صاحب کی طرف مفتی بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. ہمارے پشتو بھائی نے کال کیجیے. اگلی کال دیجیے گا. محمد عمیر حمزہ تاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ آپ لے کے آئے ہیں اور آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. یا موجود تمام اسلام بھائی کو اور آپ کو عید مبارک. اللہ پاک آپ کو اگلے سال مکہ مکرمہ میں عید کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تربوز مبارک کھانا ثابت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تربوز جی بالکل، جیسا کہ ابھی ذکر ہونا ہی ہے آگے چل کے، جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطیخ کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطیخ جو ہے تناول فرمایا، کھجور کے ساتھ ملا کے تناول فرمایا. تو بطیخ جو کہتے ہیں وہ عربی زبان میں تربوز کو بولتے ہیں، اور خربز کے الفاظ بھی آئے ہیں، وہ خربوزے کو بولتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربوز تناول فرمایا، لیکن ساتھ میں کھجور کو ساتھ ملا کے تناول کیا. انشاءاللہ. اس میں حکمت کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی میں عرض کروں گا. چلیں جناب، کھجور اور تربوز سو دونوں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی مل کر اس کو کھائیں گے. ابھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ہم آتے ہیں غذا کے ٹاپک پر. کالز دے دیجیے ایک دو اور مزید. زه محمد قاسم د کراچۍ نه. پروګرام ماشاءالله شاه صاحب ډیر ښایسته دی. ټول نه پیله زه تاسو ته د اختر ډیره مبارکي راکوم، ټول ټیم ته، سپیشلی عبدالحبیب بھائی ته، اختر صاحب ته، او الله یې تاسو لوی ژوند نه کړي. ماشاءالله پروګرام ډیر زبردست دی. او زما یو ریکویسټ دی د عبدالحبیب بھائی نه چې هغه ماته په پښتو کې یو د نعت یو اشعار وایي، بس صرف یو لکه دا داسې دی لکه زما ایدي دی نه. پچھلے پروګرام کې هم ویډیو خو زما فرمایش نه پوره شي پلیز. او زه ډیر زیات بیمار یم، ډیر زیات دعاګانو درخواست دی د عبدالحبیب بھائی نه او د اختر صاحب نه. ټوله غټه غټه هستیانې ناستې دي، ما دعا کې ضرور یاد کړئ. جی اختر بھائی، یہ بار بار اختر مبارک بول رہے تھے کہ آپ کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اصل میں پشتو میں اختر جو ہے نا وہ عید کو بولتے ہیں. اچھا عید کو بولتے ہیں، عید مبارک ہو تو اختر مبارک شدا سے. آپ کا مطلب جو عید ہے. اچھا اور کیا؟ ډیره مننه، الله مو عزت وکا او الله تاسو له شفام درکا. او تاسو عبدالحبیب بھائی نے مخکې ریکویسٹ کړو، زم ورته ریکویسٹ کوم تاسو مخکې حضرت شدید علیل ہیں اور دعا کی بھی درخواست کی ہے آپ سے. اللہ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کی کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اور واقعی ان کی کال آئی بھی تھی. اچھا پہلے بھی صرف ایک یا کوئی دو شعر جو ہے پشتو میں آپ نعت شریف پڑھ لیں. چلیں میں اگر ہو جائے تو مدینہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. جی اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی اور تمام علماء دین کے اسان طرفاں عید جو ڈھیر مبارک. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی تمام سندھی میں حضرت صاحب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لباس جے متے بیان کयो، ماشاءاللہ تمام اسان کے سٹھو لگو. اللہ تعالیٰ وہاں کے ہمیشہ خوش و آباد رکھے، اسان کے بھی دعا میں یاد رکھے. انشاءاللہ ایک اور کال دے دیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نبی پاک جو نالین شریف پہنتے تھے اس کا کلر کیسا تھا؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے. لباس کی بات ہوئی، نالین پاک کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کلر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں پہ اس کا تذکرہ ہو کہ کس رنگ کا پہنا کرتے تھے. یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی تابعی نے یہ عرض کی کہ آپ 4 چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جو میں نے دوسروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں سے ایک تھا کہ آپ نعال سبتیہ پہنتے ہیں. نعال سبتیہ کا مطلب ہے کہ ایسی کھال کے بنے ہوئے جوتے کہ جس کے اندر بال نہیں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ان 4 چیزوں کے بارے میں مختلف توجیحات کی اور بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے نالین پہنتے تھے. باقی رنگ کس طرح کا تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے. چلیں نعت شریف میں نے یہ مجھے یاد ہے، پشتو نعت میں نے پڑھی تھی ذہنی آزمائش میں اور اس میں مجھے سب سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑی تھی. تو ابھی تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک شعر انہوں نے مجھے بتایا کہ شاید یہ کہا کہ میری عیدی ہو جائے گی. ان کی چلیں دل جوئی کی جیسے بتا رہے بیمار بھی ہیں تو آپ کی محبت ہے انشاءاللہ. زما پزڑا ستادا روزے دی ارمانونا سردار نبی سردار نبی سردار نبی کلا بدر زما دلدار نبی کلا بدر زما دلدار نبی زما پزڑا ستادا روزے دی ارمانونا سردار نبی. جو یہاں اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ میرے دل پر آپ کے روزے کی آرزو ہے، اے سردار نبی کب میں آؤں گا، اے دلدار نبی میں کب آؤں گا، آپ کب بلائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اختر بھائی کے ساتھ مل کر تھوڑی پریکٹس کر لوں گا، پھر انشاءاللہ کسی سلسلے میں مزید اشعار بھی سناؤں گا. جناب اب موضوع
جس کا شاید آپ سب کو انتظار ہوگا، سچی بات ہے ہمیں بھی انتظار ہے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ جو غذا تھی۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سادہ زندگی گزاری، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھانا تو روز کھا رہے ہیں، گھر میں اس وقت کھانے پک رہے ہوں گے، اگلے دنوں کے بھی پلانز ہوں گے، کل یہ بنانا ہے، پرسوں یہ بنانا ہے، تو اس لیت سے بھی ہم یہ ٹاپک لائے تھے، جب بنانا ہی ہے گھر میں کھانے تو کیوں نہ وہ سنت کے مطابق، اگر سنت پتہ چل جائے، پسندیدہ غذائیں پتہ چل جائیں، تو کیا فرمائیں گے حضور؟ کیا پسند تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ پہلے غذاؤں پر بات کر لیتے، پھر مشروبات پر بات کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو پسند فرمائیں اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غذائیں استعمال فرمائی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فائدے اور بہت ساری چیزوں کا علاج رکھا ہے، بلکہ بہت ساری اب تو کتابیں لکھی جا چکی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذائیں اور ان کے اندر علاج، وہ اپنے طور پہ بہت سے لوگ اسے بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے فقہی معاملات الگ ہیں، شرعی معاملات الگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں اور فائدے رکھے۔ جیسے مثال کے طور پہ تربوز اور کھجور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ جو کھجور ہے نا یہ ہوتی ہے ہار، یعنی گرم ہوتی ہے، اور جو تربوز ہے یہ بارد یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملا کے کھائیں گے تو اس کی گرمی کے جو نقصانات ہوں گے وہ اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں گے، اور اس کی ٹھنڈک کے جو نقصانات ہوں گے یہ اس سے دور ہو جائیں گے، اور دونوں کے فوائد مل کے اسے حاصل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فوائد نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ چیز میں رکھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفس کے تلذذ کے لیے باقاعدہ اس طرح اسے استعمال کرتے ہوں ایسا نہیں ہے۔ طبیعت کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ایک حیثیت بشری حیثیت ہے تو بعض چیزوں کی طبیعت طرف جو ہے وہ طبیعت مائل ہوتی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نفس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں ویسے کھاتے ہیں ایسا نہیں۔ تیسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو استعمال کیا نا وہ جلدی کھا لی جاتی ہیں، وہ ہضم بھی جلدی ہوتی تھیں، کھا بھی جلدی لی جاتی تھیں، تاکہ ان کو کھا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ تو بنیادی اعتبار سے بہت ساری چیزیں علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا پسند تھا۔ جیسے کھجور کے حوالے سے لکھا کہ کھجور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغوب تھی۔ اسی طرح زیت کے بارے میں، زیتون جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ترغیب دلائی کہ کلو زیت کھاؤ فإنہا من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ یہ شجرہ مبارکہ میں سے ہے، یعنی زیت کھاؤ، زیت سے مراد زیتون کا تیل ہے کہ اس کو بطور سالن استعمال کرو۔ اسی طرح گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اب اس کی پھر مختلف حصے ہیں کہ کس کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پسند کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہد استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوکی شریف کو پسند کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ لوکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سالن میں جب اس کو استعمال کیا گیا نا تو پوچھا کہ بھئی یہ کیوں استعمال کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے سالن کو زیادہ کر لیتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں تو سالن ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے۔ شوربہ بھی نبی پاک سے کی پسند میں شامل رہا کہ پیارے جس کو آج ہم سوپ کہتے ہیں لیکن وہ قسم کچھ اور تھی، لیکن شوربہ بھی نبی پاک کی پسند میں کتابوں میں لکھا۔ اب مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے جو اپنی کتاب بڑی خوبصورت مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں سیرت رسول، اس میں جو تفصیل لکھی ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، مفتی صاحب سے مزید اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، بلکہ وہاں لے کر ہم بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے ان میں عرب کا ایک کھانا ہوتا تھا جسے ہیس کہا جاتا ہے، حلوہ۔ جی ہاں اچھا، اس میں گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا تھا، یہ کیا حلوہ ہوتا تھا؟ حلوہ ٹائپ کا، یعنی یحب الحلوہ جو لکھا نا کانا یحب الحلوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس میں مطلقاً حلوہ لکھا کہ کسی بھی طرح کا ہو، دوسرا یہ حیث لکھا، اور یہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ جو کی موٹی موٹی روٹیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غذا میں استعمال فرماتے، سالن میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون، کدو شریف خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھا۔ گوشت میں اگر کدو ہوتا تو پیالے میں سے کدو تلاش کر کے تناول فرمایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اس طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے۔
तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर, खजूर को ककड़ी के साथ मिलाकर, रोटी के साथ खजूर भी कभी कभी तनावुल फरमाया करते। अंगूर, अच्छा फ्रूट्स हैं उसमें अंगूर, अनार वगैरह, फल वगैरह भी तनावुल फरमाए। ठंडा पानी नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत मरगूब था। दूध में कभी पानी मिलाकर और कभी खालिस दूध नोश फरमाया करते, और कभी किशमिश और खजूर पानी में मिलाकर उसका रस पीते, और जो कुछ पीते 3 सांस में नोश फरमाते। टेबल यानी मेज पर कभी खाना तनावुल नहीं फरमाया, हमेशा कपड़े या चमड़े के दस्तरखान पर खाना खाते। मसनद या तकिए पर टेक लगाकर लेट कर कुछ ना खाते, ना इसको पसंद फरमाते। खाना सिर्फ उंगलियों से तनावुल फरमाते, चमचा कांटा वगैरह से खाना पसंद नहीं फरमाते थे। हाँ, उबले हुए गोश्त को कभी कभी छुरी से काट काट कर भी नबी पाक तनावुल फरमाया करते। तो ये कुछ तफसील थी। वहाँ चलते हैं, कुछ सवालात थे मेरे जहन में, फिर इंशाल्लाह यहाँ दस्तरखान भी लग जाएगा, तो इंशाल्लाह मिलकर यहाँ पर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ एक नियाज भी कर लेंगे। याद रहे नाजरीन, ये सारा कुछ जो सामान है ये यूँ समझिए कि मदरी चैनल या दावत इस्लामी के एहतियात से नहीं, कुछ इस्लामी भाई अपनी तरफ से लेकर आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपने फरमाया कि वो एक ख़ास हलवा, तो अब अगर वो हलवा तो खास नहीं मिलता तो कोई भी हलवा खा ले तो? मुफ्ती अहमद अल-खन्नेमी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा कि मौजूदा जो हलवा है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हलवा अगर हलवा का 2 माना है, एक हलवा मखसूस हलवा, दूसरा हलवा ये मिठास को भी बोलते हैं। अच्छा, मिठाई भी जिसको मीठी चीज को भी कहते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये खजूर हो गई, ये भी सुन्नत है। ये नाज़रीन शहद माशाल्लाह, और ये रोगन जैतून, और ये जैतून का जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है। बिल्कुल, यानी ये तो बहुत सारे मकामात पर है जैतून। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत को जो मुशाबहत दी है ना, वो भी जैतून के साथ दी। यानी कुरान पाक में ये बयान किया कि बाज़ जो जैतून होते हैं ना, ये पहले आग लगाने के लिए भी, यानी आग जलाने के लिए तेल इस्तेमाल होता था, जैतून का तेल जी। तो ये सबसे बेहतरीन तेल होता था कि जिसके ज़रिए से आग ज़्यादा रोशन होती थी। तो बाज़ मकामात का जो जैत है, जैतून है, वो ऐसा होता था कि गोया कि खुद ब खुद भड़क उठेगा, आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी रोशनी और किरणें इतनी तेज़ होती थी। तो फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है ना, वो भी इसी तरह ही है कि अपने किसी मौजज़े को ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़ात ही इसको ज़ाहिर कर देती है। मक्खन भी किताबों में लिखा सुन्नत जी। अच्छा, इस्तेमाल फरमाना जी। अच्छा, इसको सुन्नत नहीं कहेंगे, मैंने कल भी कह दिया था। तो ये जो खरगोश बटेर वगैरह, इसको हम सुन्नत नहीं कहेंगे। सुन्नत हर चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन इस्तेमाल करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम। अगर इस नीयत से कोई खाता है तो सवाब तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा माशाल्लाह। तो जनाब ये खजूर, नमक भी, सॉरी मक्खन भी हो गया। अच्छा, अब दूध है। अच्छा, कद्दू भी है, यानी लौकी का हलवा है, तो ये लौकी खाना भी हो जाएगा? अब इसमें तो ये लौकी थोड़ी रह जाती है, बाकी दीगर चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। गलबा जो होता है ना, तो लौकी हमने अलग से भी बनवाई है, अलग से ही बनवाई है। अच्छा, ये बकरी का दूध माशाल्लाह खालिस बकरी का दूध है। अच्छा, ये ठंडा पानी चूंकि अलग से भी हम लाए हैं, और इसमें खजूर और किशमिश भी डाला है, जो हमने अभी किताब में पढ़ के बताया नाज़रीन। असल में वो यूँ होता था कि अज़वाज मुतहरात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में किशमिश या खजूर वगैरह, छुआरे वगैरह, उनमें से कोई चीज़ डाल के रख देती थी। ठीक है। सुबह होती थी तो इसकी जो मिठास होती थी ना, वो पानी के अंदर आ जाती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर उसको नोश फरमाया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम का जो पसंदीदा पानी था वो ठंडा। और सवाल भी आया था, ठंडा कैसे करते नबी? ठंडा नहीं, आजकल अमीर सुन्नत ने इस हवाले से तो बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई है कि ठंडा पानी में भी मुझे भी पसंद है, लेकिन कौन सा ठंडा पानी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पिया, वो होता था जो मशकीज़ा होता था, उसमें होता था कि मशकीज़े के अंदर, चमड़े के मशकीज़े में रख दिया तो अब हवा उससे टकराती थी, उससे ठंडक पैदा होती थी। ठंडा तो नुकसानदेह होता है। फ्रीज वाला बिलखुसूस बर्फ वाला जो होता है वो नुकसानदेह। माशाल्लाह, आबे ज़मज़म भी नबी पाक ने नोश फरमाया। बिल्कुल नोश फरमाया कसरत के साथ। गाय का दूध पिया नबी पाक ने? गाय का दूध के बारे में मुस्तदरक हाकिम की हदीस है कि इसके दूध के अंदर फ़वाइद हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको सुन्नत नहीं कहेंगे। मैंने पढ़ा नहीं है सवाल। ठीक है, सब यहाँ पर आ जाए। 926। अच्छा, अब ये कद्दू शरीफ का सालन माशाल्लाह, तो किसी भी अंदाज से कद्दू बना ले, बना ले, जाहिर सी बात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसके ज़रिए से सालन में कसरत पैदा फरमाते थे, लेकिन ये कि उसमें जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है ना, उसमें उनके किनारों से तलाश फरमा रहे थे, तो उसका ज़ाहिर ये लगता है कि शायद शोरबा था, और उसमें जो है ना वो। चले अगली बार शोरबे वाला बनाएगा भाई। चले, ये खरगोश का गोश्त, ठीक है ना। अच्छा, ये बकरी माशाल्लाह, आजकल आपके घर में बकरी या बकरे, हाँ, तो कमर का, अच्छा बकरी में भी कमर का गोश्त। जी, अतियबुल लहम, ये फरमाए कि जो बेहतरीन गोश्त होता है ना, पाकीज़ा अच्छा, वो फरमाए कि वो लहमुज़ ज़हर, यानी पीठ का, कमर का गोश्त होता है माशाल्लाह। ये बटेर आ गए जनाब, ये भी साबित है, सुन्नत नहीं कहेंगे, लेकिन नबी पाक से ये साबित है। अच्छा, दुम्बे का गोश्त, ये भी साबित है, जी नबी पाक से साबित है। मछली भी हमने डिस्प्ले के लिए इसलिए लाए माशाल्लाह। अच्छा, और बकरे की दस्ती, अच्छा दस्ती अलग है,
دستی تو حضور علیہ السلام کو بہت پسند ہے، اس میں معجزہ بھی ہے. ارے واہ. یعنی حضور علیہ السلام ایک جگہ دعوت میں مدعو تھے، تو ان کے گھر تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ہانڈی میں سے دستی نکال کے دو. وہ دستی نکالی، حضور علیہ السلام نے تناول فرمائی، وہ دے دی ہوگی کسی کو باقی. جی. پھر دوسری فرمائی کہ دوسری بھی دو، تو دوسری نکال کے دی تو وہ تناول فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا اور، تو انہوں نے کہا کہ بکرے میں تو دو ہی دستی ہوتی ہیں. فرمایا اگر تم نکالتے رہتے تو نکلتی رہتی. اللہ نبی پاک کا فرمان تھا. آپ نے تو کئی بار کھانے کے بعد جانور بھی زندہ کر دیا، بکرا ہی زندہ کر دیا. چلیں جناب، یہ سب کھانے وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، ہم اچھی نیتوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے. ناظرین آپ ہمیں نظر نہیں لگائیے گا، لیکن آپ بھی اپنے گھر میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. چلے سارے آ جائیں، سفرہ بھی لگ گیا ہے، مٹی کے برتن بھی ہیں ماشاءاللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے ہیں تیرے اچھا اس سے شروع کریں، مفتی صاحب کی پلیٹ میں پہلے لیں انشاءاللہ. چلے تھوڑا تھوڑا سا مجھ سے دعا بھی پڑھا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب وعلی اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ وباللہ الذی بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ برکۃ اللہ یا واسع المغفرہ. یا واسع المغفرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور وعلی اللہ. آلک واصحابک یا نور. سب تھوڑا تھوڑا لیجیے گا تاکہ ساری چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی کھا سکیں. اچھا روٹیاں بھی لے آئیے بھائی ماشاءاللہ، اور سنت کے مطابق بیٹھ جائیں. ناظرین آپ بھی گھر میں جب کوشش کیا کریں بیٹھے تو سنت کے مطابق بیٹھیں. سب سنت کے مطابق بیٹھنے کا کیا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہی طریقہ ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے بیچنے کا. اچھا یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں کھانے یوں میں؟ بھی بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے. اچھا اور 3 انگلیوں سے کوشش کریں کہ کھائیں روٹی. جب کھائیں تو ماشاءاللہ روٹی بھی آ گئی ہے، سبحان اللہ. ناظرین کی کالز بھی دیجیے ذرا، آپ کالز بھی لیتے رہتے ہیں. اس وقت سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا. یہ کلام سناتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ، آپ نہیں کھانے میں ماشاءاللہ. سبز سرکار گنبد شریف، توجہ فرما. واہ بھائی واہ. سبز گنبد کے پاس ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا اور حاضری کی التجا بھی پیش کر دیجیے گا ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ تیرا پروانہ بہت اچھا ہے، اور آج کے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پسند ہیں وہ آپ لے کر آئے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو پیش کریں گے. تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ کھانے جو ہے وہ لائے جائیں، پکائے جائیں، جمع کیے جائیں؟ تو یہ آپ نے سب کیسے کیا؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ. اس کا بتاتے ہیں آپ؟ بالکل بتاتے ہیں. یہ بٹیر آ گئے بھائی. ایسا کہ بٹیر ہے نا، یہ بٹیر ہے. اس کو ایک یہ جو حسن رضا بھائی نے کال کی نا، ہوا یہ کہ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ عید پر کچھ روٹی آگے دیر عید پر ہم جو ہے وہ کچھ نیا سلسلہ لائیں. تو غور کرتے کرتے خیال آیا کہ سارے لوگ ہمیں سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کھانا بھی کھا رہے ہوں گے، تو کیوں نہ نبی پاک کی پسند کی غذائیں. پھر ماشاءاللہ مفتی صاحب کا یاد آیا، اور آپ دیکھیں مفتی صاحب آ جائے تو سلسلے میں کیسی رونق آ گئی. تو ماشاءاللہ ہم نے سوچا کہ پھر صرف غذائیں کیوں، نبی پاک کی مطلقاً پسند. ابھی اپنے بات کرنی ہے، تھوڑا سا کھانا کھا لیں ٹائم ملا تو، کہ نبی پاک کو عبادات میں کیا پسند تھا اور ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور نبی پاک کو جو چیزیں ناپسند ہیں، سنتوں پر جو عمل نہیں کرتے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدہ چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر نبی پاک کی شفاعت بھی تو لینی ہے نا انشاءاللہ.
جی اگلی کال دیجیے. اب انشاءاللہ زوجل یہ دے رہے ہیں، یہ کمر کا گوشت ہے کیا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا بہت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمر کا گوشت ہے. کیا بات ہے، شاندار دعوت. دعوتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. جی کال دے. عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنتے وقت جو بازو ہوتے ہیں وہ کف والے ہوں یا کھلے بازو ہوں، سنت میں کیا چیز ہے، کیا چیز سنت عمل ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب، کھلے ہوں یا کف والے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرح کے پہن سکتے ہیں. بس یہ کہ نماز میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ اگر بٹن والے ہیں کف والے تو پھر وہ بٹن آپ اس کو لگا لیجئے. ٹھیک ہے چلیں جناب، یہ بھی جواب مل گیا آپ کو. چلیں انشاءاللہ. اب کیا لے کر آئیں بھائی؟ بالکل ہی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، یہ خرگوش کا جو ہے چرگا ہے. خرگوش واقعی میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھایا. اب یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول فرمایا تھا، اس نیت سے انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کچھ اس کا حصہ، کیونکہ تھوڑا ہے تو سب تھوڑا تھوڑا کھائیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. بٹیر کھانا مشکل کام ہے. اچھا بٹیر، ہاں بٹیر کو کھانا اور پھر اس میں سے گوشت ضائع نہ ہو، یہ واقعی مشکل کام ہے. صلو علی الحبیب. جی بٹیر ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بٹیر کھانا بھی ثابت ہے ماشاءاللہ. آصف بھائی آپ تو ہمیں کچھ کلام بھی سناتے رہیں تو میرا خیال ہے پھر کھانے کا لطف جو ہے نا آپ کو ہم بعد میں کھلا دیں گے. جی آصف بھائی کا مائک آن کریں. مدینہ جی یہ مچھلی بھی الحمدللہ موجود ہے. کیا بات ہے. اچھا باپو یہ جو ہے دمبا ہے، اور یہ دمبا بھی دمبا شروع میں بھی تو آیا تھا. دو قسم کے دمبے. اچھا 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 چلے ہمیں مچھلی تھوڑی سی کھلائیں نا. یہ مچھلی حاضر ہے. مفتی صاحب نے بتایا نا یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں. چلے جی آصف بھائی کو مائک آن کریں. جی سبحان اللہ. ہو مبارک کی عید آئی ہے، ہو مبارک کی عید آئی ہے، ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک کی عید آئی ہے، رب کی رحمت مزید. کدو شریف سبحان اللہ، اس کا تو کثرت سے ذکر ہے اور اس نیت سے کھائیں گے انشاءاللہ. واقعی ہمیں بھی بہت پسند ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب تھوڑا کدو شریف آپ کو پیش کروں ماشاءاللہ. جی ہو مبارک کہ عید آئی ہے. ہو مبارک کی عید آئی ہے، جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. سب یہ کھانوں کی سنتیں، لذیذ چیزوں کی سنتیں جو پسند ہیں وہ تو لوگوں کو یاد رہتی ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کرنا بھی ثابت ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ یار اتنی مہنگی چیزیں تو ہم نہیں خرید سکتے، تو ان کو پھر کیا ذہن بنانا چاہیے اور ان سنتوں کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے، بھوکا رہنے کے حوالے سے. کیا فرمائیں گے؟ جی دونوں میں یہی لحاظ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول کیا ہے، اس نیت سے کھائے. اور فاقہ بھی کرے تو یہ نہیں کہ بامر مجبوری ایسا ہوا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایسا کسی کو فاقہ پیش آ گیا تو وہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا صبر کرے اس کے اوپر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا،
مجبوری کی بنیاد پہ نہیں واہ واہ، اختیار تھا کہ اچھا کھا سکتے تھے جی، پھر بھی وہ اس بنیاد پر تھا. تو ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیشہ لذیذ چیزوں کو کھاتے رہنا یہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو پھر سنت سے دور کر کے رغبت کی طرف ہی لے آتا ہے. صحیح فرمایا. اللہ کرے کہ ہمیں افراط و تفریط سے اب بچیں، اور چونکہ آج کل تو کھانے گھروں میں بن ہی رہتے تو ہم نے اس لیے یہ سلسلہ کیا کہ بنانا ہی ہے تو کوشش کریں کہ اس نیت کے ساتھ بنائے. جیسے لباس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تو یہ ماشاءاللہ حلوہ جات کے بارے میں بات ہوئی کہ نبی پاک کو حلوہ پسند تھا، لیکن جب بھی اس طرح کی چیزیں کھائیں تھوڑی تھوڑی کھائیں تاکہ صحت بھی انشاءاللہ برقرار رہے. جی ماشاءاللہ وہ پانی آ گیا ہے جس میں کشمش اور اچھا کھجور ملا ہوا ہے، کھجور شریف ماشاءاللہ، عجوا شریف والا پانی بھائی. وہ لے آئے نا ککڑی اور تربوز ملا کر جو کھانے کی سنت ہے وہ ہم عمل کر لیں. جی ماشاءاللہ. جی کال دے دیں. اچھا انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس 2-4 منٹ ہی باقی ہیں. یہ کھجور ہے. اچھا عجوا شریف اور مزید کھجوریں بھی ہیں اور غالباً یہ مدینہ شریف کی لگ رہی ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے، ساری مدینہ شریف کی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ کھجور مفتی صاحب کس کے ساتھ ملا کے کھانا ہے؟ مکھن کے ساتھ بھی کھجور لکھا ہوا ہے. اچھا چلے بھائی تو مکھن لائیں بیچ میں بھائی. چلیں کیا بات ہے، مکھن کے ساتھ کھجور. مکھن ہی ہو ویسے عام طور پہ مکھن ہوتا نہیں ہے بھائی. مکھن ہی لائے نا بھائی، یہ مکھن لائے ہیں. لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ مارجرین. چلے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکھن کھجور کے ساتھ چلے اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ. بکری کا دودھ بھی آ گیا جناب. چلے بھائی تھوڑا بکری کا دودھ بھی پئیں گے. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش ہے کہ یہ زیتون کے تیل کے فضائل بھی ہم نے سنے اور میڈیکلی بھی بڑا کمال ہے، تو اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور 7 سالن کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیا کریں، کسی چیز میں اوپر سا اس کو تھوڑا سا اس کا استعمال کیا کریں. عرب کے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا تقریباً ہر کھانے میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اچھا تربوز کے بارے میں مفتی صاحب، تربوز اور کھجور ملا کے یعنی پہلے وہ کھا رہے ہیں پھر یہ کھا رہے ہیں. اچھا ساتھ ملا کے ایک نوالے میں ضرور نہیں ہے. اس میں میں نے عرض کیا نا کہ اس میں فوائد جو ہیں اس حوالے سے تربوز اور اچھا تربوز اور کھجور ملا کے مقصد یہ کہ ایک کے بعد ایک یہ کھا لیں تاکہ اس کی جو گرمائش ہے اس کو کول ڈاؤن کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب یہ بالکل اصلی چھوٹی مکھی کا شہد گاؤں کا مجھے کسی نے تحفے میں دیا تھا تو میں لے کر آیا. چلے انشاءاللہ سنت کی نیت سے سب تھوڑا استعمال کریں. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے یہاں مل کر بیٹھ کر نبی پاک کی پسند کی چیزیں، استعمال شدہ چیزیں، استعمال جو ثابت ہیں وہ کھانے کی سعادت دی. اللہ جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر جمع ہونا بھی نصیب فرمائے. وہاں بھی نیکوں کے لیے دسترخوان لگے گا اور اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. وہ شعر ہے نا،
नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, हमारी दावत तो जारी रहेगी लेकिन सिलसिले का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह करे कि ज़िंदगी ऐसी गुजरे कि नबी पाक के पसंद के कामों में ज़िंदगी गुजरे, और नबी पाक को जो चीज़ें नापसंद हैं अल्लाह करे वो हमें हमेशा के लिए नापसंद हो जाए। ज़िंदगी नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक गुजरे, सिर्फ लिबास में नहीं, सिर्फ खाने पीने में नहीं, सिर्फ खुशबू में नहीं, अल्लाह करे किरदार की सुन्नतों पर भी हम अमल करने वाले बन जाएँ। झूठ से नफरत करने वाले, गीबत से नफरत करने वाले, धोखा न देने वाले। और नबी पाक को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मेरे आका की पसंद नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज है। हमारी आज के बाद कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मदरी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह रात तकरीबन 10 बजे के करीब दिलों की राहत सिलसिला होगा, उसमें भी आपने ज़रूर शामिल होना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सालस है, आलम तेरा खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा